औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अरीब शेख और आप देख रहे हैं अबील इस्लाम। नाज़रीन ग्रामी, आज का दिन आज है 15 शाबान और आज के दिन शब बारात भी है। और उसके अलावा हम जो मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं, मुख्तलिफ माहौल में जिस बात की जाती है कि आज के दिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, विलादत होगी, और आज का दिन उनके नाम से मंसूब किया जाता है। आज मेरे साथ ऐसे उलमा कराम मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स की आप जीनत रहते हैं और बहुत जामे गुफ्तगू कहते हैं। वो कहते हैं ना, वो जो बोले तो लफ्ज़ों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। और बहुत खूबसूरत तरीके से दीन हक की, दीन इस्लाम की जो है वो एक अक्कासी करते हैं और आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हकीकी इस्लाम के दलाइल हैं। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों उलमाए किराम बड़ी शफकत रखते हैं, बहुत अदब से और बहुत कलम से कलम का सर कलम करना जानते हैं। मेरे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, खुशामदीद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ ही साथ हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा मौलाना शहरियार नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, विलादत है, अहले सुन्नत के नज़दीक क्या मामला है? सैयदना हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में क़ुर्ब क़यामत में आप तशरीफ़ फरमाओगे। ये में वो तमाम अखबार अहाद जो हमारे यहाँ रिवायात मौजूद हैं, बुखारी से लेकर तिरमिज़ी तक, निसाई और उसके अलावा दीगर कुतब में, मैं उनका ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़ुर्ब क़यामत में आप तशरीफ़ फरमाओगे। रिवायात ये बताती हैं कि हरम मक्का में लोग इबादत में मसरूफ़ होंगे कि एक शख्सियत जो इबादत, ज़ुहद और तक़वा के हवाले से मारूफ़ होगी, तो लोग उनके पास पहुँचेंगे कि आप निजात दहिंदा हैं, आप हमें बचाइए। तो हज़रत इमाम महदी का वहाँ जो है वो ज़हूर होगा, यानी वो लोगों पर ज़ाहिर होंगे। उनकी विलादत क़ुर्ब क़यामत से पहले होगी हमारी रिवायात के मुताबिक। और बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि उनका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद होगा और आपके वालिद अब्दुल्ला और आपकी वालिदा आमिना होंगी। ये रिवायात हमें बताती हैं। सैयदना इमाम महदी का जहाँ तक तसव्वुर है, तो ये तसव्वुर ज़हन में रखिएगा, हमारे नाज़रीन भी इसको समझें कि ये तमाम मज़ाहिब में एक निजात दहिंदा का तसव्वुर पाया जाता है। आप बुत मत को देख लीजिए, आप जो है ना वो हिंदुइज़्म को देख लीजिए, आप उसके अलावा जो है ना वो क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए। मज़ाहिब आलम को आप जब देखेंगे तो हर एक के हाँ आपको इस तरह का तसव्वुर मिलेगा। लेकिन इस्लाम में जनाब हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुदा है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ फरमा होंगे, लेकिन वो हज़रत इमाम महदी की मदद भी करेंगे। और जब आप तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपसे कहा जाएगा नमाज़ पढ़ाएं, तो वो कहेंगे मैं नहीं, बल्कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा पीछे। तो हज़रत इमाम महदी उनके भी इमाम होंगे, यानी उनको भी नमाज़ पढ़ाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा होंगे। तो इमाम महदी के हवाले से जो रिवायात बताती हैं वो ये कि इनका क़ुर्ब क़यामत में आना ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि बाज़ रिवायात ये हैं कि अगर क़यामत में एक दिन भी बाकी हो तो अल्लाह ताला उसको दराज फरमा देगा, यहाँ तक कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ और फिर उसके बाद वो इक़ामत दीन करें, क्योंकि आप रूए ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे, आप पूरी दुनिया पर इस्लाम को नाफिज करेंगे अमलन। तो इसलिए सैयदना हज़रत इमाम महदी के हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अहले सुन्नत व जमात का ये तसव्वुर है कि वो क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। हमारी किताबों में ये रिवायात मौजूद हैं और जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वो जिहाद भी करेंगे, ग़लबा इस्लाम के लिए कोशिश भी करेंगे और पूरे रूए ज़मीन पर इस्लाम गालिब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं क़िबला आपसे ही पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि इमाम महदी का तशय्युअ जो बरादरी है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहते हैं कि ज़हूर होगा, तो इसके पीछे क्या दलाइल है, क्या हकीकत है, क्या तमाम मामला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, हमारे यहाँ खुद ओवरऑल पूरा इस्लाम जो है उसमें जो मकातब फ़िक्र हैं वो उसूलों पर कायम है। हमारे यहाँ चंद उसूल हैं जिनमें दूसरे यानी जो हमारे बरादरान हैं उनमें से दो का इजाफ़ा करते हैं हम। तौहीद के बाद अदल के अल्लाह आदिल है, दूसरा नबूवत, और नबूवत के बाद हमारे पास अक़ीदा इमामत है और उसके बाद फिर क़यामत। यानी दो अक़ायद जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ हैं, एक के अल्लाह का अदल और दूसरा इमामत। नबूवत के बाद जब आखिरी नबी दुनिया से बज़ाहिर
پردہ فرما گئے تو پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب امام جاتا ہے تو ان کی جگہ پر ایک اور امام تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ بھی اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتا ہے. اب یہ سب ہو رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تصور کیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جیسے قبلہ نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہر مذہب میں یہ فکر ہے کہ ایک مہدی آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا. ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تصور یہ ہے، ہمارے یہاں روایت موجود ہیں اور ہمارے یہاں مستند جو کہہ لیں ذرائع سے یہ خبر ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. یعنی وہ پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور پھر ایک سلسلہ ہے ان کی جو ہے غیبت کا، ایک طویل سلسلہ. یعنی پیدائش کے کچھ عرصے بعد، یعنی 5 سال کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام مہدی کے والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے گئے. پھر آپ جب امام بنے تو اس کے بعد پھر 5 سال کا ایک مختصر وقفہ تھا جس میں آپ نے جنازہ وغیرہ پڑھا. ایک طویل اس میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف بات یہ کر رہا ہوں آپ کے سوال میں کہ ہمارے یہاں کیا تصور پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، غائب ہیں، غیبت میں ہیں. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے مسلمہ طور پر کہ جب قیامت قریب ہوگی، یعنی ان کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد پھر قیامت واقع ہو جائے گی، اور پھر کتنے فاصلے کے بعد ہوگی خدا بہتر جانتا ہے. اچھا قبلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ بتائیے گا کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کے پیچھے حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ عصر کی پڑھیں گے، ظہر کی پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے، یا متواتر ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ فجر کی پڑھیں گے، عصر کی پڑھیں گے. لیکن جب تشریف لائیں گے، اور جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہمارے یہاں بھی یہی روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ چھوڑیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ تشریف لائیے. تو حضرت عیسیٰ انہیں کہیں گے کہ نہیں، آپ امامت کیجئے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز ہوگی جو پڑھی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، میں قبلہ آپ سے تھوڑا سا اور اس پہ رہنمائی چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا امام کا عنوان جو بیسکلی ہے وہ غیبت کا آپ جب تصور کر رہے ہیں تو وہ جسمانی طور پر غیب میں ہے یا روحانی طور پر؟ دیکھیے روحانی طور پر غیب سے کیا مراد ہے؟ کسی کی روح غائب ہو جائے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں نہیں مطلب موجود ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ مانتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے انہیں. تو کیا یہی تصور ہے امام مہدی؟ ہمارے ہاں جو غیبت کا تصور ہے، اب تھوڑا آپ کا سوال تھوڑا واضح ہوا. غیب کا تصور یہ ہے کہ وہ جیسے ایک شخص موجود ہوتا ہے ویسے وہ تشریف فرما ہے، موجود ہے. اچھا غیبت سے کیا مراد ہے کہ یعنی بہت سے لوگ یہ جو ہے مسکنسیپٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے جادوگر غائب ہو جاتے ہیں وہ غائب ہو گئے. غیبت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو غیبت کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص غائب ہے. مثال کے طور پر آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیجئے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور جو بھائی ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک وقت میں جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک مملکت کے وزیر اعظم بنتے، اتنا بڑا منصب مل جاتا ہے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ان کے ساتھ اسی محل میں رکے کافی دن تک، لیکن پہچان نہیں پائے کہ یہ ہمارے بھائی. تو غیبت کو تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک شخص موجود ہے لیکن ہم انہیں نہیں پہچان رہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ غائب ہیں. بظاہر وہ موجود ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو غیبت سے مراد یہ ہے کہ بظاہر غائب ہیں، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں نہیں پہچان پا رہے. تو پھر یہ مفتی صاحب نے جو بات کہی کہ بھائی وہ پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم ابھی نہیں دیکھ رہے، پھر وہ کیا نام ہے جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان سے ملاقات ہو جائے گی، اس طرح کا یہ بالکل الگ تصور. اچھا دیکھیں غیبت کا تو میں نے صرف اس کی وضاحت کی کہ ہمارے یہاں غیب کا تصور کیا ہے. یہ پیدا ہونا اور ظاہر ہونا یہ ایک الگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمایا نا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب پتہ کیسے چلے ایک عام انسان امام کو پہچانے کا کیسے، کس طرح پتہ چلے گا؟ تو بہت آسان ہے. جی نبی کو کیسے پہچانا گیا تھا؟ نبی نے تو بتایا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پہچان لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کو جو پہچاننے کا کرائٹیریا امام کو پہچاننے کا وہی ہے، کیونکہ امامت تسلسل ہے نبوت کا. نبی جیسے علم اور معجزے کے ذریعے پہچانے جاتے تھے کہ ایک نبی جب یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو اس کے بعد اسے اپنا علم بھی بتانا پڑے گا، اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو احکامات میں بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ آتا ہے، وہی آتی ہے، فرشتے، وہ سب کچھ واضح کرتے رہتے تھے. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ تھا معجزے کا. تو امام کو بھی علم کے ذریعے پہچانا جائے گا. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ امام جب حقیقی امام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم امام ہیں. ہوا ماضی میں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دفعہ سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں. لیکن جب حقیقی امام یعنی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب یہ اعلان فرمائیں گے کہ میں ہوں، اس وقت کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کو کراس کرے، کسی کو روک، اور کسی کے اندر اتنی مجال بھی نہیں ہوگی کہ کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی. دوسرا ان کا علم بتائے گا. دوسرا وہ جو چیزیں بتا کے جو دینی ہے عوام کو، اصلی حقائق جو دینے ہیں وہ وہی دے سکتے ہیں. جب وہ دینا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا. کیونکہ دیکھیے نا کہ جب روایات تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک آئے گا،
مثال کے طور پر آپ قرآن دیکھ لیجئے، قرآن میں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں ہے، قرآن میں بہت سی شخصیات کا نام ہے، بہت سی شخصیات کی تعداد ہے، کتنی تعداد میں بہت سی شخصیات کی صفات ہیں. تو قرآن نے جب آخری کی بات کی، یعنی میں آخری امام کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ان کے بارے میں بات ہوئی تو صرف صفات بتائی گئیں. تو جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا چاہے دعویٰ زبانی کر لے، لیکن اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو وہ نہیں کہا جائے گا. قرآن نے صرف صفات بتائی تھی کہ یہ صفات ہوں گی، تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا اس کے اندر وہ صفات بھی ہونی چاہیے جیسا قرآن نے فرمایا ہے. اچھا، ان کی عمر کیا ہوگی اس ٹائم پہ؟ مطلب جب وہ ظہور فرمائیں گے، جب ظہور کریں گے تو کیا عمر ہوگی؟ یہاں تو ہم تو پیدائش کے سنتے ہیں شروع سے کہ بھائی پیدائش ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں ظہور ہوگا، تو ظہور جب ہوگا تو عمر کیا ہوگی ان کی؟ مطلب وہ ایجڈ ہوں گے یا مطلب جوان ہوں گے؟ کس ایج میں ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ ظہور کب ہوگا. ٹھیک ہے، خدا کی منشا ہے، جب خدا چاہے وہ ظہور فرمائیں گے. یہاں تک کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی ہوگا تو خدا اسے اتنا طویل کر دے گا کہ ان کا ظہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت ان کی ایج کیا ہوگی، کیونکہ اگر جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ظہور کب ہو رہا ہے تو ہم بتا دیں گے اس وقت ان کی ایج کیا ہوگی. حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. اس حساب سے آج 1146 تو 1446 کے حساب سے ان کی 1191 سال عمر بنتی ہے. اگر آج وہ ظہور فرماتے ہیں تو وہ 1191 سال کے ہیں. کیا آپ کے بھی ایسی مفتی؟ نہیں، میں پہلے عرض کر دیا کہ حضرت امام مہدی ہمارے یہاں ان کی قرب قیامت میں ولادت ہو، ولادت جب ہوگی اور پھر اس کے بعد ولادت ہوگی. اور جیسے لوگ ہوتے ہیں 20 سال 40 سال 50 سال جو بھی ان کی عمر ہوگی تو لوگ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں. اولاً تو وہ منع کریں گے، لیکن بعد ازاں مکہ مکرمہ میں وہ انہیں پتا ہوگا، انہیں پتا ہوگا کہ وہ امام ہے، یقیناً ان کو معلوم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، 40 سال تک لوگ یہ بتا لگاتے کہ ان کو نہیں پتا تھا. نہیں، استغفر اللہ. دیکھیے ان کو بھی جواب یا میں عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے یہ تشریف، پہلے بھی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ تشریف فرمائے، ان کا اپنا ایک علم کلام ہے. ایسا ہی ہے، ان کی بنیاد اپنے علم کلام پر ہے، میری بنیاد اپنے علم کلام پر ہے. جو انہوں نے فرمایا کہ امامت منصوص من اللہ ہے، تو وہ اپنے علم کلام کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، میں اپنے علم کلام کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ہم امامت کو مانتے ہیں لیکن جس طرح یہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو یہ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. باقی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو وقت ولادت بھی بالقوہ اور بالفعل نبی ہے. بے شک یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ ہمارے ناظرین تک بھی جانی چاہیے کہ نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے کہ وہ ان کو پتا ہو کہ میں نبی ہوں. جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نبی تھے، اور صرف نبی تھے نہیں، بالقوہ بھی نبی تھے، بالفعل بھی نبی تھے. یعنی آپ کے پاس طاقت اور قوت بھی نبوت والی تھی، اور آپ کار نبوت بھی سر انجام دے رہے تھے. جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ پر اعتراض ہوتا ہے نا، آپ کی ولادت کے وقت، اور ان کی ولادت کو اللہ رب العالمین نے رحمت اور برکت بھی قرار دیا. لیکن حضرت سیدہ مریم کیا کرتی ہیں؟ فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا یہ پنگوڑے میں بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو قال انی عبد اللہ، وہ بچہ بولا ابھی 2-3 دن کا بچہ ہے، بے اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ کہ جو انجیل برناباس میں اور دیگر اناجیل میں موجود ہے، اناجیل اربع جو ان کے ہاں ہے، ان میں نبی علیہ السلام کی عظمت و شان موجود ہے. اور برناباس میں تو یہ ہے کہ اے کاش مجھے وہ لمحے ملے کہ میں آخری نبی کے نالین کے تسمے باندھوں. یہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ عیسیٰ علیہ السلام پر قربان. تو جو عیسیٰ بچپن میں اعلان کر رہے ہیں پیدائش کے چند دنوں بعد، وہ میرے اور آپ کے نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کی خواہش کا اظہار کریں، خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تو بتائیے کہ امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں جن کی وجہ سے جناب آدم کو نبوت ملی، اور آدم علیہ السلام کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. ہر نبی کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے. آپ وہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. پروردگار تو بزم سجا رہا ہے میرے اور آپ کے نبی کے لیے، اور میثاق لیا جا رہا ہے انبیاء و مرسلین سے کہ وعدہ کرو، اور وہ وعدہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں کہ تمہیں کتاب، نبوت، حکمت دی جائے، اور پھر میں اپنے رسول کو بھیج دوں تو تم میرے رسول کی مدد اور نصرت کرو گے. تو نبی علیہ السلام کے متعلق وہ لوگ
جو آج یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک ان کو خود پتہ نہیں تھا، استغفر اللہ، وہ خود ایسے، چونکہ کوئی ایسا نمائندہ موجود نہیں، وگرنہ ہم دلائل سے بتائیں اور یہ ان پر عیاں کریں کہ جناب نبی علیہ السلام تو جناب حضرت آدم علیہ السلام ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے. آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا آدم و بین الروح والجسد کے الفاظ موجود ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی ہیں، ابھی آدم علیہ السلام تو تشریف نہیں فرما ہوئے. تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا کیا عالم، اس لیے اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کہ نبی علیہ السلام ہر دور میں نبی ہیں. آج بھی نبوت آپ کی جاری ہے، قیامت کے دن بھی نبوت آپ ہی کی ہوگی. تمام نبیوں کی عزتیں، تمام نبیوں کا اکرام ہے، لیکن ہر نبی کو نبوت ملی میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے. اور یاد رکھیے اس پر میں چونکہ یہ بات ایسی آ گئی اور محبت کی بات اس لیے کرتا چلوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ یہ خیال گزرا کہ میرے نبی اور نبیوں کی طرح ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کی بات کیوں آئی؟ اس سے پہلے آیت قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سیاق بھی سمجھا جائے، اس کا سباق بھی سمجھا جائے. قرآن مجید کی اس سے قبل کی آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو، آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کریں، اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. تو اس سے یہ شائبہ جا رہا تھا کہ اور رسول تبلیغ کرتے رہے، آپ بھی تبلیغ فرما رہے، اوروں کے پاس کتاب آئی انہوں نے تلاوت کی، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا. تو یہ شائبہ جا رہا تھا، یہ ذہنوں میں خیال جا رہا تھا کہ جیسے وہ ویسے آپ. اللہ نے اس خیال کو بھی رد کر دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا؟ جب اشارہ کرنے والا اشارہ کر کے بتا رہا ہو، وہ جس کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے وہ دونوں بیک وقت اس چیز کو دیکھ رہے ہوں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس وقت تلکا کا استعمال درست ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جس لمحے رب تلک الرسل کہہ کر بات کر رہا تھا، اشارہ فرما رہا تھا، تو اشارہ کرنے والا اللہ ہے، جنہیں بتا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ گروہ انبیاء و مرسلین ہے. تو جس طرح اللہ سارے نبیوں کو دیکھ رہا تھا ویسے ہی رسول اللہ سارے نبیوں کو دیکھ رہے تھے. اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سونے حبیب تیری بات تو بہت بلند ہے، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت کی ہے. تو اس لیے میرے اور آپ کے نبی جو ہیں ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. آج کوئی کہے کہ بڑے بھائی جتنی عزت، ہم اس آدمی کی بات کو قبول نہیں کریں گے. بات وہی قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرما دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا علم کلام ہے کہ نبی ہر لحاظ سے معصوم ہوتا ہے، نبی ہر لحاظ سے ہر زمانے میں نبی ہوتا ہے. وہ عالم ارواح میں ہو تو نبی، وہ بطن ماں میں ہو تو نبی، وہ پشت انبیاء میں ہو یعنی حضرت ابراہیم کی پشت میں ہو تو تب بھی وہ نبی ہر زمانے میں نبی ہوتا ہے. تو یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. رہ گیا جناب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو میں عرض کروں کہ امام مہدی وہ نجات دہندہ ہے، وہ اس امت کے آخر میں آئیں گے. اس پر ہمارا اتفاق ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنا علم کلام ہے، میرے پاس اپنا علم کلام ہے. ہمارے یہاں یہ علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ اخبار احاد ہیں، لیکن اخبار احاد اس قدر ہیں کہ یہ اخبار متواترہ تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی مشہور اس قدر ہیں یہ روایات کہ ان کا انکار کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ظاہر انکار ہو نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، حضرت علی کی اولاد میں سیدہ زہرا کا دودھ جو پیئیں گے حضرت سیدنا امام مہدی وہ تشریف لائیں گے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ نصر رسول کی کتنی عظمت ہے. یا یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بطن سے جنم لیا ہے جناب حسنین کریمین، ان کی عظمت کتنی ہے. تو امام مہدی تو بہت بعد میں تشریف لائیں گے، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہوگا، اور ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ اولاد رسول ہے، اور میں اللہ کا رسول ہو کر آخری نبی کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے حضرت امام مہدی یہ تشریف لائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
آپ جہاد بھی کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کریں گے. وہ قرآن مجید, اور یاد رکھیے ہمیں اماموں کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت یہ جو جعلی 2 نمبر کے امام مہدی اٹھ کے اعلان کرتے رہتے ہیں, جب ہم مذمت کرتے ہیں وہ امام مہدی, تو ان کو کہنا بھی جائز نہیں ہے, وہ تو نقلی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے کوئی دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہیں, نہیں یہ شرارت کرتے ہیں, یہ شرارت ہے, دیوانے ہوتے ہیں, اور کوئی اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بہرحال حکمران عدالتیں ہر زمانے میں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. وہ کون سا امام مہدی ہوگا؟ ہم اس امام مہدی کی بات نہیں کر رہے جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں, اور وہ اس کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ امام مہدی وہ ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا اور اس کو قبول کریں گے تو پھر امت مسلمہ مفر مکر نہیں ہوگی, پھر سارے نیک لوگ ان کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے. وہ ہوں گے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے امام مہدی تشریف لائیں گے, زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کریں گے, ایک عرصے تک آپ رہیں گے, پھر آپ کا وصال پر انوار ہوگا. قبلہ یہ بتائیے گا کہ عیسائیت تو منع کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور تو ہوگا, حضرت عیسیٰ ظہور فرمائیں گے, وہ اس بات پہ تو متفق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ ظہور فرمائیں گے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کوئی دلائل ہے ہمارے پاس جو کاؤنٹر کیا جا سکے, بات کی جا سکے جس پہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ایک نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, اور ان کی نبوت کے بعد آخری نبی کا سلسلہ آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی آخر زمان تشریف لے آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پوری کائنات کے نبی ہیں, بے شک ایک شخص کے نبی نہیں ہیں, پوری کائنات کے نبی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوں یا آسمان پر ہوں, ان کے نبی بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آٹومیٹک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے فالوورز میں سے ہو گئے, یعنی ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ پورا انہی سے آ رہا ہے نا. اس وقت تو نبوت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, اس وقت ان کی نبوت نہیں ہے. نبی جو ہے وہ نبوت چینج ہو گئی, بدل گئی, اور آخر تک وہی نبی رہیں گے. مطلب ایک عہدہ ان کے پاس سے چلا گیا, اب نبی کے پاس آ گیا, ایسا کہہ لیں. یعنی اب جب آخری نبی تشریف لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو زندہ ہے ان کے زمانے میں آخر تک قیامت تک وہ انہی کا امتی کہلائے گا, کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس حساب سے ہمارے نبی کے امتی ہو گئے. جب ہمارے نبی کے امتی ہیں تو نماز پڑھنے میں کیا قباحت ہے, کیونکہ یہ سلسلہ جو امامت کا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے, اسی کے ایک تسلسل ہے, آپ کہہ لیں اسی کو کنٹینیو کرو اس سلسلے کو. تو جب امام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ نبوت کا سلسلہ آخری نبی کی جگہ پر وہ کھڑے ہوئے نا, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بات ہے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. میں معذرت بات کاٹ رہا ہوں آپ کی کہ نماز کیسے پڑھیں گے پھر وہ, مطلب جب وہ نماز ظاہر ہے جب امام مہدی آئیں گے وہ کس طرح نماز پڑھیں گے, اور جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے, جس طرح شیعہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے؟ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں اپنے مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں, میں ان کو میں امام مہدی کی پوچھ رہا ہوں, میں ان کے مکتب فکر کی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں وہ کیسے پڑھیں گے, مطلب امام ہے, امام کیسے پڑھیں گے؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں امام پڑھیں گا کہ کیا مطلب کیسے پڑھیں گے, میں ہاتھ کھول کے پڑھیں گے, ہاتھ باندھ کے؟ میں کہتا ہوں ہاتھ کھول کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مطلب اس پہ ہے, مطلب وہ بھی ایسی پڑھیں گے؟ دیکھیے 2 گزارشات ہیں اس باب میں. ایک تو یہ کہ نبی ہر زمانے میں نبی ہوتا ہے. جب یہ بات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا امامت فرمانا ہے وہ امامت آپ کا اپنی شریعت کے مطابق فرمانا ہے. ٹھیک ہے. اور سارے نبیوں نے شریعت محمدی کے مطابق نبی علیہ السلام کی پیچھے نماز ادا کی, آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. نہیں یہاں پہ میں رکوں گا, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ وہ ان کے امتی ہیں. نہیں میں آپ کی بات نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وصف نبوت کسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوگا. ایک بات, لیکن جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آئیں گے اور وہ اپنے کار نبوت سر انجام نہیں دیں گے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت امام مہدی کے معاون مددگار بن کر آئیں گے. وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر
دجال کا بھی مقابلہ کریں گے اور بڑے بڑے اس زمانے کی جو طاقتیں ہوں گی آپ ان کا مقابلہ فرمائیں گے۔ آپ کا سوال کہ وہ نماز کیسے پڑھیں گے، تو سمپل دو ٹوک جواب یہ ہے، چونکہ آپ نے عیسائیت کے باب میں سوال کیا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، تو ہمارا ان کو جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ شریعت محمدی کے مطابق نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز، نبی علیہ السلام کے شہزادے جناب حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ وہ پہلے شب معراج کر بھی چکے اور آئندہ امام مہدی کے پیچھے کریں گے بھی، اور اس پر میں نے پہلے نص قرآن کی پڑھ دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ نص ہے، یہ نص قطعی ہے، تمام نبیوں کو لازم تھا اپنے زمانے میں بھی۔ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لازم تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو مانتے، چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ تاج ختم نبوت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، سب سے آخر میں آئے، سب سے افضل بن کے آئے، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہر نبی نے مانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے تو حدیث کے الفاظ مررتو بقبر موسیٰ، کہ جب موسیٰ کی قبر سے گزرا تو اس وقت وہ صلاۃ میں تھے، تو لوگ صلاۃ کا معنی نماز کرتے، میں کہتا ہوں کہ وہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں تھا، وہ وقت نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا تھا۔ وہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کر کے درود پڑھ رہے تھے۔ تو شب معراج کی یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ سارے نبی میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر وہ نبی ہیں، ان کی نبوت کا انکار نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال کیا نا، نبوت کا انکار نہیں ہے، نبی وہ ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہوتے ہوئے بھی وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حضرت امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی رویہ رکھے۔ تو کیا ان کی شان میں کمی آئے گی اس سے؟ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کی شان اور زیادہ نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، یہ امام ہے۔ تو کیا دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے افضل نبی ہیں، ایک جہاد کے موقع پر آپ نے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ امام جو نماز کا امام ہوتا ہے نا، جو نماز کی امامت کرواتا ہے، وہ مفضول بھی ہوتا ہے، افضل اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو پھر صرف یہی واقعہ کیوں کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ فضیلت کی وجہ صرف یہ تو نہیں ہونی چاہیے، یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہے، حضرت امام مہدی کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ امام مہدی کی فضیلت ہمارے پاس وہ اخبار احاد ہیں، وہ نصوص ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوئی ہیں، وہ احادیث جن میں نبی علیہ السلام نے امام مہدی کا تذکرہ کیا ہے، وہ بخاری سے لے کر دیگر کتب میں موجود ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ زمین کو انصاف سے بھریں گے، ان کے یہ خصائص ہوں گے، وہ زہد و تقوی والے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جانب اشارہ کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قوم کو اس کی امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو قرب قیامت میں امت مصطفیٰ کے امام حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس لیے اس میں کوئی جو ہے نا وہ حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا نماز پڑھنا ان کی افضلیت ثابت نہیں کر رہا، ان کی فضیلت ثابت نہیں کر رہا، وہ پہلے سے اولاد پیغمبر میں ہیں، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مصلی پر آپ ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ وہ جو دعائیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا کہ مجھے آخری نبی کا میں امتی ہوتا، میں یہ کام کرتا، وہ جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں ابھی اپنے پہلے کلام میں، تو وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ موقع ملا، تو آپ نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی مطلب وہ افضل مفضول والی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے گا، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا، وہ موجود ہیں اور وہ وقت کے امام ہیں، انہیں وقت کے امام بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت تمام معاملات کیا معاملات کر رہے ہیں، معاملات زندگی کس طرح، کیسے پتہ چلے کہ مطلب آپ کی بات کو جسٹیفائی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح پتہ چلے، میں آپ کی بات کس طرح مانوں، یا ایک کوئی عام آدمی وہ کس طرح مانے اس بات کو؟ یہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوں گے، پیدا ہونا کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ ایک جرنی پتہ چلے نا
کہ ہو کیا رہا ہے. بھائی شادی کریں گے نہیں کریں گے, کیا کسی سے روزمرہ کے معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا اس حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کریں. دیکھیے اس کی وضاحت تو پہلے میں ایک جملے میں کہہ چکا کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ لگے کہ غیب سے مراد جادو ہے, اچانک کوئی چیز غائب ہو گئی, ایسا نہیں ہے. غیب سے مراد ہماری یعنی عدم معرفت کہہ لیں, یا ہم ان کو ابھی تک ٹھیک سے نہیں پہچانے. جیسا میں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی کہ ان کے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں, حالانکہ وہ ساتھ تھے, لیکن ان کے لیے وہ غائب تھے. ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ غائب ہیں. اسی طرح آپ مثال کے طور پر اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے دن میں, اگر دوپہر کے وقت عین ظہر کے وقت بادل آ جائیں تو کیا رات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, یقیناً نہیں ہوگی. آپ جبکہ سورج اندھیرا بھی نہیں ہوگا, تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کی روشنی, لیکن وہ مکمل طور پر دن ہی رہے گا. جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے اپنی روشنی زمین پر پہنچا رہا ہے, دن دن ہے, اسی طرح امام غیب میں رہ کر اپنے تمام تر امور کو انجام دے رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے, جو اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری لے کر آئیں. اور اس میں بہت سی ہمارے پاس روایات ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس غیبت کے دو تصور ہیں. ایک غیبت صغریٰ ہے جو 70 سال پر محیط تھی, یا 69 ایئرس پہ 260 سے لے کر 329 تک, یہ 69 سال کا ایک وقفہ تھا, فاصلہ تھا. اسے غیبت صغریٰ کہا گیا, جس میں امام کے 4 نائب خاص تھے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے. وہ امام سے ملتے تھے اور پھر مومنین تک ان کے جو بھی احکامات تھے یا مومنین کے مسائل وہاں تک پہنچاتے تھے. یہ سلسلہ اس طرح رہا. پھر 329 میں امام پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور پھر نواب اربع کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا عمومی ہو گیا. تو اب بھی ان سے توسل ہوتا ہے, وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اور مومنین ان سے توسل کرتے ہیں. بہت سی روایت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے, زیارت ہوتی ہے. تو یہ اتنا کوئی پیچیدہ وہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کام کرے, وہ اپنا کام کر رہے. ٹھیک ہے, میں قبلہ مجھے بتائیے گا, مفتی صاحب یہ بتائیے گا, ایک بچوں والا سوال ہے, بالکل بچوں والا سوال ہے, کہ آپ امام مہدی کو معصوم مانتے ہیں؟ جی دیکھیے, میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ ان کا اپنا, نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مانتے ہیں؟ ہمارا ایک علم کلام ہے, ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کا نظریہ آپ سن لیں کہ معصوم صرف انسانوں میں نبی ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اور پھر انسانوں میں نبی, یہ ہمارا علم کلام ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت و جماعت کا نقطہ ہے, تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں معصوم صرف انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء کے علاوہ اہل بیت اطہار کی مقدس شخصیات یا اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, یا امت کی بزرگ ترین نیک شخصیات, وہ اللہ رب العالمین کے کرم سے محفوظ ہیں. یعنی یہ معصوم اور محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا. خطا مطلب کہتے ہیں غلطی کو, گناہ کو, کسی بھی چیز کو جو ان کے شایان شان نہ ہو, وہ ان سے صدور نہیں ہوتی, تو نبیوں سے نہیں ہوتی. باقی جو لوگ ہیں مطلب اہل بیت سے ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. محفوظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کے اثار میں اللہ ان کو بچاتا ہے. بس آپ ان کو الفاظ کا ہیر پیر سمجھے, جو یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے, ہاں یہ لیا ہے, یہ آپ نے. معصوم جو ہے نا, معصوم یعنی عصمت خاصہ ہے انبیاء کا, اور غیر انبیاء میں بزرگ ترین شخصیات وہ محفوظ ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ یعنی ان کے ساتھ وعدہ عصمت نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ حفاظت کر رکھا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین محفوظ بناتا ہے. ٹھیک ہے. امام مہدی جہاد کیسے کریں گے, مطلب کس طرح کا جہاد ہوگا؟ یہ جہاد مطلب تلوار کے زور پہ ہوگا یا لفظی خطابت کے, کیا معاملہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اس حوالے سے روشن کریے. دیکھیے ظہور کے حوالے سے جہاں تک جہاد کی بات ہے تو وہ جہاد تلوار سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تلوار لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو ہر دور کے ویپنز الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب نبی کے زمانے میں تلوار چلی تھی تو اس وقت تلوار کا زمانہ تھا. آج اگر لیزر گن کا زمانہ ہے تو اس میں تلوار استعمال ہوگی بھی تو کس کام کی ہوگی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض روایت میں ہمارے یہاں ملتا ہے کہ وہ تلوار لائیں گے اور وہ ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ رہے گی, 6 مہینے تک ان کے دوش پہ رہے گی, اور وہ جہاد ظاہر سی باتیں کریں گے. جہاد سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑائیاں تو ہوں گی, جنگیں تو ہونی ہیں. اب کس سینس میں ہوں گی؟ بہت سے لوگوں نے نہیں مانتے, جو نہیں مانتے وہ انکار, وہی پرانا سلسلہ جو تھا نبوت کا, جب نبی تشریف لائے جنگیں ہوئی, کفار نے نہیں مانا, یہاں پر بھی وہی سلسلہ ریپیٹ ہوگا. اور تقریباً 6 مہینے کا, 6 سے 8 مہینے کا زمانہ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ اس 6 سے 8 مہینے کے زمانے میں یہ اختلافات, جنگیں ہوتی رہیں گی. اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ, ایسے لوگ جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں, دور دور کا, یا بہت بڑے سائنسدان کہہ لیں آپ, یہودی کہہ لیں, یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے, وہ صرف یہ دیکھ کر, ان کے معجزات دیکھ کر, ان کے کمالات دیکھ کر, یا وہ جو ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے اسے دیکھ کر وہ سب سے پہلے وہ ان کی جو ہے خدمت میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ
ہم سے کہیں آگے ہیں اور یقیناً آپ حق پر ہیں، اور آپ جو سلسلہ لائیں یقیناً وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو الہی نظام لے کر آئیں، آپ کو الہی راستہ لے کر آئیں، اور پھر یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سب ماند پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جو لے کر آئیں ایک میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جو سوال تھا جہاد وہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فزیکل ہوگا. میں یہ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اس میں اور انفارمیشن لے سکوں اور آپ سے نالج لے سکوں. یہ جو دجال آئے گا وہ بھی کمالات دکھائے گا تو لوگ اس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. تو ان کے کمالات میں کیا فرق ہوگا اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیے کمال اور شعبدے بازی میں بڑا فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. کمال جو ہے جس آپ کمال سے جو مراد سمجھیں وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کمال سے مراد معجزات کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ دکھائے گا، کسی کو مار کے دکھائے گا کہ زندہ کرے گا دجال جب کرے گا. ایسا ہی ہے نا. روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ بہت مشکل زمانہ ہوگا. وہ بہت مشکل زمانہ ہوگا اور اس میں جو ہے کہ آپ کیسے بچیں، مطلب پہچان کیسے کریں کہ یہ حق ہے، یہ امام ہے، اور یہ جو ہے وہ خبیث ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں اس کے لیے تو یہ صرف دجال کے زمانے کی بات نہیں ہے. پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، اس وقت زمانہ اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا. لوگوں کے لیے پریشانیاں تھیں. اس ٹائم میں دجال نہیں تھا نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، نبی کو بھی تو نہیں مانتے تھے لوگ. نبی کو نہیں مانتے تھے، کہتے کہ یہ نبی ہو نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کو یہ اختلاف تھا نا. تو یہ پریشانیاں ابھی کی نہیں ہیں یا آگے جا کے نہیں ہوں گی. یہ پریشانیاں شروع سے ہیں. انسان شروع سے ہی ڈگمگاتا رہتا ہے، لیکن ماں سوائے ان لوگوں کے، اچھا روایات میں ماں سوائے ان لوگوں کے، اس کو کمپلیٹ کر دوں، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے شروع سے ہی حق کے راستے کو تھام لیا ہے. اور پھر روایات میں ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا اس وقت لوگوں کے امتحان ہوں گے. امتحان کے بعد جن لوگوں کو چھانٹ کر رکھ کر دیا جائے گا، یعنی امتحان میں جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہ پہچان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن شعبدے بازیاں جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن کمالات معجزات وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں مفتی صاحب مجھے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے تو اس میں سفیانی لشکر جو ہے، جو ایک لشکر تو امام مہدی کا بھی ہوگا جو 313 پہ محیط ہے شاید، تو وہ اس لشکر میں سے 313 کے لشکر سے کس طرح جہاد ہوگا، کس طرح سے لڑائی کر سکیں گے؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کرامت یا دجال کا وہ اپنے شعبدہ بازیاں دکھانا، تو یہ آج بھی ہے. آج اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ ہمارے پاس جو موبائل ہے، اے آئی ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، تو آج کل آپ کیسے چھان پھٹک کرتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا وہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہے، یہ اوریجنل ہے. ماہرین موجود ہوتے ہیں نا. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے اللہ والے جو جناب حضرت امام مہدی کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے اور جو دجال کی خباثت کو بھی جان لیں گے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے اکثریت دجال کے ساتھ ہوگی. اچھا. اکثریت انسانوں کی یزید کے ساتھ تھی، اکثریت فرعون کے ساتھ تھی، اکثریت شادات کے ساتھ تھی، اکثریت نمرود کے ساتھ تھی. تو انسانوں کی اکثریت کا کسی جگہ پر سروں کا جمع ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ حق پر ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں رہے. آج بھی ووٹ کے ذریعے بڑی چیزیں ادھر سے ادھر کر دی جاتی ہیں اکثریت کے نام پر اور اقلیت کے نام پر، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کے ہاں یہ چیزیں معیار نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، اور حضرت امام مہدی سے بڑھ کر اس زمانے میں اتقا کون ہوگا؟ تو اس لیے حضرت امام مہدی کی عظمت کو پہچاننے والے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا وہ تعداد میں کم ہوں گے. اب دیکھیے یہ 313 کی بات یا 270 کی بات، یہ روایات ظاہر ہے اس پائے کی نہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم ایگزیکٹ یہ کہیں کہ نہیں جناب 313 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے 313 کی بھی روایت ہوگی، اس سے زیادہ کی بھی ہوگی، اس سے کم کی بھی ہوگی، لیکن یہ بات حقیقت ہے اظہر من الشمس ہے کہ حضرت امام مہدی کے ساتھ لوگ کم ہوں گے، اور مد مقابل جو دجال اور دیگر جو ہوں گے ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے. اب اس کا آپ کس طریقے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب کیسے ہوگا؟ یہ تو بدر میں کیسے ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدائیں جو آئی تھی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس پر تو سب کو اتفاق ہے نا کہ بدر کے ہیرو ہیں. سب سے زیادہ کافر غزوہ بدر میں آپ نے مارے ہیں، تو مولا علی کا وہ بیٹا ہوگا، وہ امام مہدی جو ہے وہ ان کا بیٹا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر چلے گا وہ ان کے ساتھ چلیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ایک نبی بھی تشریف لے آئیں گے، تو دجال بھی جو ہے نا وہ اس کا وہ خاتمہ کریں گے، اور اس طریقے سے یہ نظام جو ہے نا وہ قائم ہوگا. تو اس میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ کیسے ہوگا. ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ سرخم تسلیم کرے کہ جو چیزیں اس کے سامنے آ گئی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 50 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
جو میرے نبی فرما گئے، آج وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ زمانہ ایسا ہوگا، تو زمانہ ویسے کروٹیں بدلتا ہے، اور بدلتے بدلتے حضرت امام مہدی تک پہنچے گا اور آپ اس زمین میں انقلاب لائیں گے۔ 313 کا مجھے بتائیے گا، 313 یہ 313 مخصوص تعداد ہے آپ کے یہاں بھی کہ 313 ہی ہوں گے؟ جی ہمارے یہاں روایت میں 313 کا بالکل ذکر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ 313 آئیں گے یا امام 313 کا لشکر لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس 313 کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہوگا، وہ خاص لوگ ہوں گے۔ دیکھیے 313 آپ اس طرح کہہ لیں کہ مثال کے طور پر ایک وزیر اعظم ہے جس کی کابینہ ہے، اسی طرح امام کے جو 313 لوگ ہوں گے، 313 اصحاب ہوں گے، وہ کچھ خاص ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب اتنی بڑی دنیا ہے اور اس میں جو ہے مختلف ممالک میں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھیجتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے، مولا کائنات کے دور میں گورنر رہے مختلف جگہوں پر، اسی طرح یہ 313 جو ہوں گے حکومت کا حصہ ہوں گے، مختلف ممالک میں جا کر امام کی طرف سے جو ہے یہ نمائندے ہوں گے، اور پھر یہ 313 کا جو لشکر آپ کہہ رہے ہیں یا جو 313 کی تعداد کہہ رہے ہیں یہ خاص لوگ ہوں گے۔ باقی ایسا نہیں کہ باقی مومنین نہیں ہوں گے، باقی تعداد نہیں ہوں گے، صرف 313، لیکن اگر اللہ چاہے تو 313 جیسا کہ بدر کا آپ نے سنا ممکن ہے اس میں کوئی۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر زمین میں سے ایک لمحے کے لیے بھی حجت نکال دی جائے تو زمین اپنے اہل کو نگل جاتی ہے۔ غنیۃ الطالبین اس کتاب کا ایک حوالہ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو قول ہے، آپ اس قول سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین تو خود محل نظر ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اس پر جو ہے نا وہ کلام ہے، اور ہمارے کئی لوگوں نے اس کتاب کا جو ہے نا وہ انکار کیا ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ زمین پر ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نظام کو باطنی طور پر اور ظاہری طور پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اٹھا دیے جائیں تو زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس زمین کو اس زمانے کے ان بندوں کی وجہ سے قائم رکھا ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ چلتا ہوا ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی وزیر مشیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی پہرے دار فوجی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اینکر بھی ہو سکتا ہے اللہ والا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کون ہے، لیکن اللہ والے ضرور ہیں۔ اللہ والے حجت کا نہیں، میں نے حجت کی بات نہیں کی، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ والے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کا قول یہ ہے کہ حجت جب تک موجود ہوگی دن میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تمام ہو گیا، حجت تمام ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کے اس دین کے پھیلانے والے ہوں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے افراد بھی ہیں، اور خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے فیض پانے والے حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت بھی ہیں، حضرت جناب امام شافعی ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ حاکم ہوئے، کچھ لوگ دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، تو یہ سارے لوگ تشریح اور تعبیر کرنے والے اور لوگوں کو اس نظام کی جانب بلانے والے ہیں جو اللہ کا نظام محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اس لیے ہے کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ امر ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم اچھے کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، اس کے لیے جدوجہد کریں، کوشش اور کاوش کریں۔ یہ کوشش اور کاوش کبھی کوئی آدمی اپنی سطح پر کرتا ہے اپنے گھر میں، کوئی محلے کی سطح پر، کوئی اور زیادہ آگے بڑھ کر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اپنے انداز میں کی ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنے انداز میں کی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو اپنے زمانے میں اپنے انداز میں بات کی ہے۔ تو ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ میرے قریب کے زمانے میں مرزا دجال جو امام مہدی ہونے کی باتیں کیا کرتا تھا، پھر وہ نبوت تک پہنچا، تو میرے نبی کی اولاد میں سے ایک فرد تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے سامنے بات کی تو اپنے انداز میں بات کی۔ ہر ایک نے خدمت دین کرنی ہے، اور اللہ نفوس چن لیتا ہے، ان سے دین کا کام لیتا رہتا ہے، اور آج بھی لے رہا ہے۔ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی سے لیا جائے گا، اور وہ بڑے انداز میں ہوگا، اور ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دین غالب آ جائے گا۔
اچھا آپ نے ایک مرزا کی بات کی اور ایک آپ کے دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو کیا وہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ میں سوال اپنا کلیئرفائی کروں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے شروع سے ہی سنا ہے جب قیامت آئے گی یا قرب قیامت ہوگا تو تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی میں نے تمام فرقوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا آنے کے بعد، تو کیا وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا قیامت کی نشانی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جس مرزا کی میں نے بات کی، ہاں نہیں میں نے مرزا لفظ لیا، میں نے لفظ لیا، اس کے لیے تو کسی کے یہاں کوئی نرم رویہ نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس، ان کے پاس تو ان کے لیے تو ہے نا، یہ والے مرزا کے لیے تو اللہ یہ کہ شاید یہ مرزا کبھی کبھی ان کی حمایت کرتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب، اب مجھے یہ جملے کہتے ہوئے بھی خود شرم آتی ہے، ایسے عجیب و غریب قسم کے بکواس کرتا، ہو سکتا ہے وہ سامنے ہو تو ہم اس کے سامنے بات کریں، اس کو پتہ لگ جائے، ہم تو اس کے پاس گئے بھی تھے کہ آج آپ محبت بات، لیکن وہ سامنے نہیں آیا، اور اس کو قیامت تک کا وقت ہم دیتے ہیں کہ کبھی سامنے آ جاؤ، وہ لوگوں کو دیتا ہے، تو آپ کے اس چینل کے توسل سے جو ہے نا وہ میں یہ بات نہیں کرتا، نہیں دکان کیا، وہ دکانیں اپنی بند کرے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں قیامت کی نشانی ہوں، تو ہوگا بھائی اپنے لیے قیامت کی نشانی، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ اجل آدمی ہے، وہ جس طریقے سے بات کرتا ہے، جو اس کا بیہودہ انداز ہے، جس طریقے سے وہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر تنقید کرتا ہے، جس طریقے سے وہ، اچھا کچھ لوگ اس کو سنتے جی اہل بیت کی بڑی بات کرتا ہے، کیا اہل بیت کی بات کرتا ہے، وہ امام حسن کی توہین کرتا ہے، وہ حضرت امام حسین کے متعلق جو ہے وہ ہلکے جملے کہتا ہے، تو آپ کو اس کی جو ہے نا وہ کون سی تعریف پسند آتی ہے؟ تعریف تو ہم کر رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ شہزادہ رسول ہیں، امام حسن وہ ہیں جو آج بھی ہماری مدد کرنے کے لیے موجود ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں روحانی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام آج بھی مدد کرنے والے، ہم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، یہ اہل بیت کی تعریف وہ کب کہتا ہے؟ وہ کہے نا کسی موقع پر علی مشکل کشا ہے، تو وہ ان اہل بیت کی نفوس پر بھی جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، تو اس لیے، اور اس کے پاس نرم رویہ ہے تو اسی مرزا کے لیے ہے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تنقید کرتا ہے، چونکہ آپ کی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، اور اسی طریقے سے آپ کی دیگر جو کتب ہے سیف چشتیائی وغیرہ، وہ ان کی اردو پڑھنے سے بھی نابلد ہے، وہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتا ان کتابوں کی، اور وہ کلام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بات کرنا بھی اپنی محفل، میرے یعنی دیکھیے اتنی محبت سے بات ہو رہی تھی، میری پوری طبیعت خراب ہو گئی کہ کس آدمی کا ذکر آپ نے کر دیا، ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ہم بتانے والے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، وہ کس طریقے سے خدمت دین کریں گے، امام مہدی کسی کو گالی نہیں دیں گے، امام مہدی جہاد کریں گے، مد مقابل آنے والے کو گالی نہیں دیں گے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیوا وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سخت ترین لمحات میں، اس پر تو امت کا اتفاق ہے نا کہ 18,000 خارجیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر کہا معاذ اللہ، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کو سزا ضرور دی، ان کے ساتھ جہاد ضرور کیا، حضرت علی نے ان کو گالی نہیں دی، وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ رویہ نہیں ہے، تو یہ جس طریقے سے بیٹھ کر اولیاء اللہ کو، حضرت خواجہ صاحب کو، حضرت داتا صاحب کو، ان بزرگان دین کو یہ آدمی جس طریقے سے گالیاں دیتا ہے، یہ آدمی کیا انسان کے لانے کے بھی حقدار ہے؟ خیر یہ آپ نے بات کی تو میں نے بات کر دی، تو حضرت سیدنا امام مہدی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں محبت سے ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، اور جب ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہو تو اس میں شر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، محبتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے نقطۂ نظر سے، میرا نقطۂ نظر کیا، اہل سنت و جماعت کا جو نقطۂ نظر ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہماری کتب میں آئی ہیں ان کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے اور ہے کہ جناب وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، ان پیدائش ہو گئی ہے، اب وہ غیبت میں ہیں، وہ غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ کی طرف منتقل ہو گئے جیسے انہوں نے فرمایا، تو وہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، تو یہ اختلاف ہوگا، لیکن اس بنیاد پر کسی بھی دور میں حضرت سیدنا امام مہدی پر تنقید، ان کو گالم گلوچ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قبلہ یہ بتائیے گا، میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا، امام جعفر صادق کا جو قول ہے، میں اگر اس قول کی طرف جاؤں، ٹھیک ہے، میں اس قول کو اگر پڑھوں تو پھر مجھے اندازہ ہوا میں آپ کی بات سے متفق ہوتا ہوا چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ قول ایسا ہے کہ جس میں اس بات کو کلیئرلی بتایا جا رہا ہے نا کہ اگر زمین سے حجت ہٹا لی جائے، اگر وہ موجود نہ ہو، اگر امام زمانہ اس وقت موجود نہ ہو تو پھر زمین اپنے اہل کو نگل جائے گی، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی، یہ روایت جو ہے بہت آپ کہہ لیں کہ مضبوط روایت ہے، اور صرف ایک نہیں ہے، مختلف مقامات پر ہیں اور مختلف ائمہ سے ہے، ٹھیک ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی
حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے عیال کو نگل لے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. تو یہ بہت مضبوط اور ایک کہہ لیں کہ آپ ایک بہترین دلیل ہے کہ اگر حجت خدا نہیں ہوتے، اب آگے جا کے پیدا ہوں گے تو 260 ہجری میں جب ائمہ کا جو سلسلہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر آج تک زمین کیوں نہیں دھسی، وہ کیسے قائم ہے؟ وہ انہی حجت علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہے. یہ ہمارا ایک مسلم اور مضبوط عقیدہ ہے. مطلب آپ کا کوئی بنیادی کوئی ایسی کوئی روایت ملے نا، میں مطمئن ہو جانا. میں مطمئن نہیں ہو پا رہا آپ کی بات سے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا نا، میں پہنچ نہیں پا رہا، ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا کہ امام موجود ہیں یا پیدا ہوں گے، کیا معلوم، میں بس پہنچ نہیں رہا نا. مجھے میرا دماغ میں ایک ابھی بھی جو ہے نا وہ تشنا لبی میرے پہ باقی ہے. میں چاہ رہا ہوں مجھے ایک بات پتہ تو چلے. مجھے امام جعفر صادق کا وہ قول ملا، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. قبلہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو میں تھوڑا سا اس کی طرف جا رہا ہوں. تو کیا کوئی ایسا قول جس سے تھوڑی سی میں آپ کی طرف کھینچا چلا ہوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ کو مطمئن نہیں کرنا، میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں نا، میں امام کو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، میں اہل سنت کے نزدیک بھی میں اپنی تشریح میں اپنی تصحیح کے لیے چاہ رہا عرض کرتا ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام ہر زمانے میں تشریف لاتے رہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دین مکمل ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے نصوص پڑھی، ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کے دین کے معاون و مددگار ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر زمانے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کریں گے، ان میں نیک بھی ہوں گے. اللہ نے اس زمین کو نیک لوگوں کی وجہ سے باقی رکھا ہوا ہے. اگر اس زمین پر سارے کے سارے نیک لوگ اٹھا لیے جائے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جب ایک بھی روئے زمین پر اللہ کی توحید بیان کرنے والا باقی نہیں رہے گا. معذرت استاد مفتی صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا میں جو آپ سے میں سمجھنے آپ کی سے کوشش کر رہا ہوں، ایک گزارش کروں، میں بھی بات مکمل کر لوں پھر آپ پوچھ لیجیے. جی جی، تو میں یہ عرض کر اسی رہا بات میں بات آگے چلی جائے گی نا. میں مجھے صرف اسی میں آپ کو جو ہے آپ بڑھا دیجیے اس کو. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا نبی کے دین کو یعنی معاون ہوگا، اس کو جو ہے اس کو آگے لے کے چلے گا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دین کو آگے بڑھائیں گے، یعنی اس کے اوپر کوئی ایڈیشن کر دیں گے؟ ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ بات کی نہیں کہ ایڈیشن کریں گے. ہم نے کہا نبی علیہ السلام کے دین کو ہر زمانے میں کفار کے درمیان بڑھانے کی ضرورت رہتی ہے. دین وہی ہے، وہ تو تب مکمل ہو گیا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا، اور قرب قیامت میں سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کام سر انجام دیں گے. تو اس لیے نیک لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے. اور جب یہ بھی روایات ہیں کہ قیامت قائم ہوگی تو 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی نہیں ہوگا. سارے لوگوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی ان پر ساری چیزیں مکمل ہوں گی، ان کی عقل شعور کامل ہوگی، لیکن وہ سارے کے سارے دین کے باغی ہوں گے، وہ اسلام کے باغی ہوں گے. تو ان پر قیامت آئے گی. اللہ نیک بندوں پر قیامت نہیں لائے گا. حالانکہ اس وقت خود جناب سیدنا حضرت امام مہدی اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی اپنی قبور بے تشریف فرما ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک عرصہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلام باقی رہے گا. پھر آہستہ آہستہ ایک ہوا چلے گی قرب قیامت میں. جو ایماندار ہوگا وہ اس ہوا سے آہستہ آہستہ اللہ کے حضور پہنچتا چلا جائے گا. ایک عرصہ رہنے کے بعد پھر اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ کافر ہوں گے، پھر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی. جو بچہ ہوگا وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا، تو جو 40 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے اس سے زائد کے لوگوں پر قیامت جو ہے نا وہ قائم ہوگی. تو بچے پیدا نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ؟ جی 40 سال تک، یہ روایات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو اس وقت نہیں ہوں گا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں روایات نہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے نا ظہور، تو آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، ظہور کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، میں ظہور کو مان رہا نہیں، ظہور کو مانا پیدائش. ہم پیدائش ہونا بھی ظاہر ہونا ہی ہے. ایک چیز آپ کس ماں کے بطن میں ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی تو پتہ نہیں ہے، تب پتہ چلے گا کہ جب وہ ظاہر ہوں گے، جب پیدا ہوں گے. تو اس معنی میں ہم نے کہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے مطمئن نہیں کرنا. میں نے صرف میرا کام ہے، دیکھیے میرا کام ہے دین بتانا، میرا کام ہے شریعت بتانا. ٹھیک ہے، میرا کام ہے نبی علیہ السلام کا حکم پہنچانا. وہ ہم نے پہنچا دیا. یہ ہمارے ذمہ تھا تامرون بالمعروف کرنا، ہم نے کر دیا.
ہم یہ بتاتے ہیں. اور پھر دیکھیے مجھے کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی کوئی چیز کرنی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اس باب میں صرف اتنی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے, اب دین میں کوئی ایڈیشن کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. قرآن نہیں، وہ دین مکمل میں ہے. اضافہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں حجت. ایک ان کی بات نہیں ایک کر رہا میں آپ کے سوال کے ضمن میں بات کر رہا ہوں, آپ ادھر میں تو حجت کی بات کر رہا ہوں. تو حجت جو ہے نا, وہ حجت کا معنی کیا ہے, حجت کا مطلب کیا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. بھائی حجت جو ہے ہم جو میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص علم میں, حجت وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام ہیں انہیں حجت کہا جاتا ہے. نہیں دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے, حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت ہے. نہیں, میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ بھی تو کہا نا. اہل بیت کی روایات ہے, وہ تو میں بیان کروں گا نا, میں بتاؤں گا آپ کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت. زبردست. اہل بیت کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اولاد نے کیا کام کیا؟ حضرت امام زید نے اپنی جان دے دی. امام زید کون ہے؟ جن کا تذکرہ کم ملتا ہے نا, وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں. وہ کون ہے, وہ کس طریقے سے دین کی جو ہے نا وہ خدمت کر رہے ہیں, وہ ذرا آپ اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں. جو چیزیں ہم پر جو ہے نا وہ عیاں ہو جاتی ہیں کہ حضرت امام زید ہوں, حضرت جناب امام باقر ہوں, امام جعفر ہوں, یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ ان کا تعلق اور تمسک کس سے تھا؟ یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام کی اہل بیت قرآن سے متعلق ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو ہی آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. امام جعفر صادق ہوں, حضرت امام زید ہوں, امام زین العابدین ہوں, امام حسین ہوں. حضرت امام حسین نے گردن کیوں کٹوائی, کس لیے کٹوائی؟ کیا وہ کوئی نیا نظام لے کے آنا چاہتے تھے؟ معاذ اللہ. اس یزید لعین بدبخت کافر کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا, اور آپ کے ساتھ لوگ کم تھے, لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. آپ نے کہا ہم جان دے دیں گے پر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ اس طرح کے لوگ ان کے نقش قدم پر. حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. حسین کے زمانے سے لے کر قیامت تک حسین جیسا کوئی نہیں آ سکتا, لیکن امام حسین کے طریقے پر چلنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. آپ ان کو حجت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ قبلہ جو فرما رہے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے, قرآن کہہ چکا, اس کے اوپر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. بات یہ نہیں ہے, دین مکمل ہو چکا ہے, نبی کے بعد کوئی تو آئے گا جو نظام کو سنبھالے گا. نظام دے کے گئے نا, تو سنبھالے گا کون؟ ہمارے یہاں امامت ہے, آپ کے یہاں خلافت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب آئیں گے تو کوئی دین کی کوئی نئی بات ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین مکمل ہو گیا, جو یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. یہ دین کا وہ جو نظام تھا اس کو کوئی وارث تو چاہیے, نظام کیسے چلے گا, بس یہ بات وہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ نبی کے بعد جو امامت کا سلسلہ آیا وہ قیامت تک چلے گا, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ سسٹم کی بقا کے لیے, سسٹم کو اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک بات عرض کر رہا ہوں, حضرت نے فرمایا امامت کے ہم قائل ہیں, سلسلہ امامت جو ہے وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ منصوص من اللہ وہ بات ہمارے ہاں نہیں ہے جس طرح سے ان کے ہاں. میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کے ہاں جس آدمی نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو وہ صحابی کہلائے گا, ان سے پوچھ لیجئے. لیکن ہمارے ہاں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا حالت ایمان میں اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی ہوں گے. یہ ہمارے ہاں صحابی کی جو تعریف ہے وہ کی گئی ہے, بلکہ اس کی تفصیل بہت طویل ہے, لیکن میں نے اختصار سے آپ کو بتا دیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہیں, اور خلفائے راشدین ہیں. وہ خلفائے راشدین 5 ہیں. پہلے خلیفہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے خلیفہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, تیسرے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. یہ تینوں وہ خلفاء ہیں جن کی مدد اور نصرت کی جناب حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے, جنہوں نے ہر موقع پر ان کو مشاورت عطا کی. اور اس کے جواب میں کبھی حضرت عمر نے یہ نعرہ بھی بلند کیا, لولا علی لالا کا عمر, علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. تو جناب پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے بعد خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, اور ان کے بعد خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خلافت 30 سال ہے, علی منہاج النبوہ, خلافت راشدہ. تو وہ حضرت امام حسن مجتبی پر پوری ہوئی, 30 سال مکمل ہوئے. تو یہ 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ ہے,
اور ان 30 سالوں میں ظاہر ہے اسلام کی جو تبلیغ و اشاعت جو ترویج ہوئی، اور بعد میں جب نظام بگڑا اور یزید جیسا آدمی کوئی آیا تو اس کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت امام حسین موجود تھے. آپ نے گردن کٹا کے یزید کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اس کے نظام کو دفن کر دیا. تو جس زمانے میں بھی کوئی یزید یا یزیدیت کی فکر آتی ہے تو اس کے سامنے فکر حسینی موجود ہوتی ہے. وہ امام حسین نہیں ہوتے، ان جیسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے طریقے پر چلنے والا کوئی ان کا غلام ہوتا ہے. کبھی وہ شیخ فاروق احمد سرندی کی صورت میں اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں جو اس فکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہو یا دیگر جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کے دین کو قائم کریں گے. اصل میں اقامت دین کا مسئلہ ہے. دین آج بھی ہے، لیکن ہم کشمیر کا رونا رو رہے ہیں، ہم فلسطین کی کو دعائیاں دے رہے ہیں، غزہ کے لوگ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. ہم نے کیا کر لیا؟ ریاست تو ہمارے پاس بھی ہے، ایٹم بم تو ہم بھی رکھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان بڑے طاقتور ہیں، پیسہ بھی ہے، تیل کے کنویں بھی ہیں. آخر کیوں نہیں ہوا فلسطین میں کچھ؟ آخر غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ اس لیے کہ اقامت دین نہیں ہے. تو اقامت دین ہوگی تو نظام جو ہے نا وہ چلے گا. تو اقامت دین کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہر آدمی اپنی نیج پہ، ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے اور سارے نظام اسلامی کو مانتا ہے، وہ کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل. میں بالکل بات کروں گا. اور نہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ بھی صحابی ہیں. یہ ایک نئی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق کے جو جنہوں نے زمانہ پایا ہے ان کے ساتھ رہے وہ بھی صحابی ہیں. نہیں، یہ تو سوال مجھ سے ہونا چاہیے تھا، قبلہ نے تو بتا دیا، وہی سے پوچھنا چاہیے تھا. دیکھیے صحابیت اتنا آسان نہیں ہے ہمارے یہاں. صحابیت اتنی سستی نہیں ہے ہمارے یہاں، قطعاً نہیں ہے. اگر امام کو دیکھنے سے کوئی امام بن جاتا تو ہمارے یہاں ابن ملجم بھی امام ہوتا، ہمارے یہاں یزید بھی امام ہوتا جس نے امام زین العابدین کو دیکھا، ہمارے یہاں شمر بھی امام صحابی ہوتا جس نے امام حسین کو دیکھا. صحابیت اتنی آسان نہیں، بس دیکھ لیا تو صحابی بن گیا. شرائط ہے صحابی ایسا ہو کہ جس کے لیے نبی کہیں کہ منا اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت میں سے، جب جا کے ہم اسے صحابی مانتے، ورنہ اتنا آسان تھوڑی ہے صحابی ہونا کہ بس دیکھ لیا اور صحابی بن گئے. شاید مسلمانوں میں کہیں ایسا ہو صحابیت اتنی آسان ہو یا اتنی سستی ہو، ہمارے یہاں ایسا نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ایسا نہیں. اچھا میں دیکھیے میں عرض کروں، صحابی کا لفظ ہے صحبت سے، ٹھیک ہے. صحبت کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے کو، ٹھیک ہے. تو پہلے تو ایک اس کا لغوی معنی ہوگا، پھر ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوگا. یوں ہی ہوا میں بات کرنے سے کام نہیں نہیں، چلتا. آج کل تو اصطلاح کی بات ہو رہی نا، صحبت کی تو بات ہی قبلہ نہیں ہو رہی میں نا. آپ دیکھیں، میں آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں، میں عجیب طبیعت کا آدمی ہوں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی باری پہ بات کیجئے، مجھے اپنی باری پہ کرنے دیجئے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس کی صحبت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے تنہا حضرت ابوبکر صدیق، جو قرآنی صحابی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کب کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق نے 13 سال خدمت کی، اور شب ہجرت جب حضرت مولا کائنات بستر پر موجود تھے اور ابوبکر صدیق غار میں موجود تھے، اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو اذ یقول لصاحبہ، صاحب کہا گیا، صحابی کہا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت نص قرآن سے ہے. باقیوں کو صحابی نبی علیہ السلام نے کہا. ان میں درجات ہیں، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان میں درجات ہیں، اور وہ درجات کیا ہیں وہ میں نے نہیں بیان کی، اس پر بھی نص ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ قرآن ہے کہ جو اولاً اسلام لانے والے ہیں سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے، رسول اللہ کی نہیں، مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے. تو مہاجرین میں کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور پھر انصار ہیں، اور پھر اس کے بعد مقام ہے بدریوں کا. ٹھیک ہے، بدریوں کے بعد ہیں احد والے، احد والوں کے بعد ہیں بیت رضوان والے، جن کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان پر نصوص ہیں، ان کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. باقی رہ گیا پھر اس کے بعد والے لوگ، اس کے بعد والے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد کی، دین کی خدمت کی، وہ سب کے سب وہ صحابی ہیں جو رؤیت و لقاء والے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جو درجے میں بلند ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین، وہ جن کو قرآن نے اعظم کہا ہے، وہ جن کو قرآن نے عظمت والا کہا ہے، وہ لوگ ہیں
جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور بعد والے بھی ہمارے لیے عزت والے ہیں. ہم کسی پر تنقید، میں نے پہلے کہا گالی دینا یہ نظام مولا علی کا نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کا نہیں ہے، یہ نظام کسی اور کا ہے. یزید کا طریقہ ہے گالی دینا، مروان کا انداز ہے ممبروں پر گالی دلوانا اہل بیت اطہار کو، اور اہل بیت اطہار کے افراد نے جواب میں ہمیشہ دعائیں دی ہیں. اور یہ طریقہ اہل بیت کو خود رسول اللہ نے، جن کی وہ اہل بیت ہے، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دشمنوں کے لیے بھی چادر کیا کی؟ بچھا دی. تو اس لیے ہماری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موضوع بڑا حساس ہے. اس ملک میں ذرا سی بات ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ عقائد کیا ہے ان کے، کس طریقے سے ہر نماز کے معاملات ہیں، لیکن وہ بھی اگر اعلانیہ کی جائیں گی تو ملک میں پھر ایجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، شہروں میں آگ لگ جاتی ہے. ہمیں معاملات پر آگ جب لگی ہوئی ہو تو اس کو بڑھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس پر پانی ڈالنا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے، نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. جب ہم اپنے مذہب و مسلک کے مطابق بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی چار دیواری میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، لیکن اعلانیہ طور پر اگر میرے سامنے کوئی رائی کے دانے کے برابر اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کی بات کرے، میں تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا، ان پر میرے ماں باپ قربان، میری عزتیں قربان، میرا سب کچھ قربان، جب ان کی عزت، حرمت اور عظمت کی بات آتی ہے تو سامنے یا رسول اللہ کہنے والا میرا کوئی اپنا بھی ہو اور وہ کہے کہ ان سے خطا ہوئی اور پھر وہ اس کو خطا اجتہادی کہے تو ہم اس کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہیں. صاحب تمہارا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، اہل سنت اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پر بٹھاتے، جن کے متعلق حضور فرما گئے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور خدا کو ناراض کیا. یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اسی طریقے سے حضرات حسنین کریمین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کون ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ رو رہے ہیں شہزادے تو سیدہ سے کہا کہ ان کو چپ کراؤ، یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو جواب آیا کہ ابا جان، بابا جان، گھر میں کھانا موجود نہیں ہے، بچوں کو بھوک لگی ہے. کیا وہ ظاہری معاملات تھے؟ وہ گھر کہ جو تمام جہانوں کے لیے برکت کا سبب ہے، وہاں کھانا نہیں ہوگا؟ یہ نظام تھا ایک. اور جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف سن رہے ہیں اور وہ گھر سے جا کے میٹھی میٹھی پیاری پیاری روٹیاں بنا کر لائے اور شہزادوں کو پیش کی. شہزادوں نے دعا دی، اے اللہ ہمارے چچا عبد الرحمن بن عوف کی دولت میں اضافہ کر دے. اتنا اضافہ ہوا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کے بانٹا گیا. عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ حسنین کی دعا ہے، جو دعا دیں تو وہ اس طرح سے آدمی جو ہے نا وہ امیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے کسی فرد کے متعلق ہم حضرت امام مہدی کی کوئی توہین کرے، کوئی ان کو برا بھلا کہے، وہ یہ کہہ کر ابھی کہے کہ جناب یہ شیعوں کے امام ہے. کیوں بھائی؟ امام مہدی ہمارے بھی امام ہے، اس کا اختلاف ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. یہ معاملات اپنی جگہ پر، گالی دینے کی کسی کو اجازت نہیں. جس طرح سے یہاں دی جاتی ہے، جس طرح سے یہاں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں ابھی جو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں. میں اس لیے اختلافی موضوعات سے تھوڑا سا اجتناب کرتا ہوں کہ الہاد بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کون نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بعض مولوی، بعض ذاکر اور بعض جناب شیخ الحدیث مدرسوں کے، وہ اس کام میں ملوث پائے گئے ہیں. ایف آئی اے نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کی تعداد جو ہے نا وہ سینکڑوں میں ہے جو گرفتار ہیں. اور جو لوگ اس وقت توہین کر رہے ہیں، سائبر کرائم کی رپورٹ ایف آئی اے کی کہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ آہستہ آہستہ ہم گالیاں دیتے ہیں نا، جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس لیے ہر فرقے کی جو مقدس شخصیت ہے، میری طبیعت مانے یا نہ مانے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے. کم از کم دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. کس کو؟ یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی. مجھے یہ حق نہیں
کہ میں ہندوؤں کے بھگوان کو گالی دوں، میں نہیں مانتا. میں اس بنیاد پر کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ مشرک ہیں، لیکن گالی دینے کا حق مجھے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں محبتیں اور پیار پھیلانا ہے، اور اگر ہم یہ پیار پھیلائیں گے، یہ محبتیں بڑھائیں گے، تو اس ملک کو بھی سلامت رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں پر زندگی کے ایام گزارنے ہیں. تو اس لیے امام مہدی کا تذکرہ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو یا اہل بیت اطہار کے تذکرے ہو یا صحابہ کے تذکرے ہو یا نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ ہو، ہم بیان کرنے والے ان کے ذاکر بن جائیں، ان کی عظمتوں کو آگے بڑھانے والے بن جائیں، لیکن تنقیص والے نہ بنے. اگر کوئی پہلو ایسا آتا بھی ہے تو وہاں ہم تعویل کریں، تعویل کی گنجائش نہیں ہے تو پھر جو شرعی حکم ہے صرف اتنی بات کی جائے، اس سے زیادہ بات نہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. میں قبلہ میں امام مہدی پہ آتا ہوں اور ان کے بارے میں اور معلومات آپ سے لیتے ہوئے، کیونکہ پروگرام میں دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا جب وہ پورا طور گزاریں گے، پورا ٹائم گزاریں گے، اپنی پوری لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے، تو امام کی شہادت ہوگی یا ان کا انتقال ہوگا؟ یہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ امام کی جو ہے وہ شہادت ہوگی، کبھی جو ہے انتقال نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تقریباً ائمہ کی جو ہے شہادت ہی ہوئی ہے، اور روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت انہیں جو ہے وہ شہید کرے گی. یہاں تک ہمارے یہاں روایت میں. اچھا، اور وہ انہیں جو ہے ان کا مزار کہاں ہوگا، ان کی تدفین کے معاملات کہاں پر ہوں گے؟ یہ اتنا جو ہے ڈیپلی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مکے کے لیے بہت زیادہ روایت ہیں کہ وہ زندگی کا زیادہ حصہ مکہ میں گزاریں گے، اور کوفہ کے بھی کچھ روایت ہیں. حضرت عیسیٰ تو مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار ہے وہیں پر ہی ان کی تدفین ہوگی. دیکھیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب فصوص الحکم اور صاحب فتوحات مکیہ، وہ ان نفوس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کو نبی علیہ السلام کے روضہ کے اندر قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے روایات بھی موجود ہیں. یوں ہی وہ سیدنا حضرت الیاس یا حضرت ادریس علیہ السلام، وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی تشریف لائیں گے دنیا میں اور وہ بھی وقت گزاریں گے، ان کا بھی طبی وصال ہوگا. اسی طریقے سے سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے حوالے سے ہے کہ جب آپ کا وصال پر انوار ہوگا تو مکہ مکرمہ میں آپ کی جو ہے نا وہ تدفین کی جائے گی. اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی کتب میں موجود ہیں. تو یہ اختلاف روایات یہ جھگڑے کا سبب نہیں ہوتا. یہ جس راوی کو روایت ملی اس نے اپنے انداز میں بیان کر دی. جہاں پہ بھی ہو، حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ میں ہوں گے یا سیدنا حضرت امام مہدی کہیں پر بھی ہوں گے، تو وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. قبلہ یہ بتائیے کہ نماز کون سی پڑھیں گے امام؟ جب یہ ہم سنتے ہیں جو روایتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امام مہدی کو مصلی دے دیں گے، کہیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں، وقت کون سا ہوگا؟ اس کے لیے روایت میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، امام کا جب ظہور ہوگا تو جمعے کا دن ہوگا، اور یہ مسلم روایت ہے کہ جمعے کی نماز ہوگی. جمعے کی نماز ہوگی، کیونکہ وہ جمعہ جو ہے وہ مرکزی اجتماع ہے، کہیں کا بھی ہو جمعہ مرکزی اجتماع ہے، اور وہاں پہ پہلی تقریر ہوگی، پہلا خطبہ ہوگا، اور پہلی نماز جو ہوگی وہ روایت میں یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز ہوگی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امام مہدی وہ پہلی نماز ان کی وہاں پر ہو. جی مصطفیٰ کیا بھی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ان روایات کا، یعنی جو حضرت امام مہدی کے باب میں ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، تو یہ ان روایات کے آگے ذیل میں چیزیں ہیں، تو ہمارے یہاں پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں، اخبار احاد ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا وہ خبر واحد کی طرح کی ایک روایت ہے، بلکہ اس سے بھی نچلے درجے کی. لیکن یہ بہرحال ہے کہ وقت فجر جامع دمشق کی بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر اتریں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصلی امامت پر ہوں گے، اور آگے کی بات وہی ہے کہ وہ ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے. وقت وہی ہوگا جو وہ میں نے عرض کیا کہ فجر کی دن ہوگا، فجر کی نماز. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہمارے یہاں کہ کعبے سے تشریف لا رہے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دمشق سے، ہمارے یہاں کعبے سے تشریف، مکے سے تشریف لا رہے ہیں. نہیں، امام مہدی تو کا ظہور تو میں نے پہلے عرض کر دیا مکہ میں ہی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی جامع دمشق میں ہوں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور بہت جامع گفتگو آپ لوگ کر رہے تھے. ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے آپ دونوں کو. ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان ڈاکٹر عیب شیخ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے